ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट से मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये पॉडकास्ट आपके लिए पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल इस्लामाबाद से। और सामने इकराम, आज यौम यकजहतिया कश्मीर, एक अहम दिन तमाम पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। और ये दिन मनाने का मकसद ये है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ किया गया वादा निभाएं। और उनके साथ किया गया वादा यही था कि हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे हम कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ जो भी भारतीय हुकूमत, भारतीय फोर्सेस और इसके अलावा भारतीय इंटेलिजेंशिया अपने घिनौने अज़ाइम लेके वहाँ पर मौजूद है और वो करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती आई है, माजी में भी, आगे भी इंशाल्लाह हमेशा उठाती रहेगी। और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के वफूद जाते हैं या दुनिया भर से वफूद पाकिस्तान में आते हैं, हम उन्हें बताते रहते हैं कि कश्मीर एक अहम एजेंडा है, कश्मीर एक अहम हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जैसा कि बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया था कि ये हमारी शहरग है। और इसी वजह से अगर हम कश्मीर की क़यादत देखें, कश्मीर की तवील जदोजहद देखें, जितने भी वहाँ हुर्रियत रहनुमा थे, सबका एक ही मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और एक ख़ूबसूरत अल्फाज जो कि वहाँ पर सैयद अली शाह गिलानी मरहूम उन्होंने अदा किए और यकीनन एक लहू गरमा देने वाले अल्फाज थे। और सामने इकराम, हमारे ख़मीर का हिस्सा है ये कि हम कश्मीर की आवाज़ उठाते रहें, कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते रहें। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर व मारूफ शख्सियत, किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, शेख अब्दुल मतीन साहब, जो कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा भी हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट के खुद नुमाइंदा खुसूसी भी हैं। और बैनुल-अक़वामी और कौमी फोरम्स पर कश्मीर की और पाकिस्तान की हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भारत इस वक्त किस तरह की घिनौनी साजिशें कर रहा है, किस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। उनसे जानेंगे आज के दिन के मौके की मुनासबत से कि ये दिन मनाने का मकसद क्या है और फिर किस तरह के मजालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं, किस तरह से मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का, और ख़ास तौर पर दुनिया उनका क्या किरदार होना चाहिए। पाकिस्तान तो अपना किरदार बखूबी निभा रहा है, लेकिन आलमी बरादरी का इसमें क्या किरदार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, जानेंगे यौम यकजहतिया कश्मीर, एक अहम दिन 5 फरवरी, ये दिन मनाने का मकसद, इसकी अहमियत ज़रा उजागर कीजिए। देखिए, असल में ये जो दिन मनाया जाता है ये पाकिस्तानी कौम की तरफ से मनाया जाता है। असल में इसका एक ज़बरदस्त पैगाम होता है कि मकबूजा कश्मीर की जो आवाम है, जो वो जदोजहद कर रहे हैं, उनको ये पैगाम देना है कि आप इस जदोजहद में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। इस हवाले से हम देखते हैं, इस दिन के हवाले से ये जो कौमी दिन पाकिस्तान मनाती है, तो उसमें आप देखेंगे टॉक शोज़ भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। आज भी हमारा रेडियो पाकिस्तान पे एक पॉडकास्ट हो रहा है। इसी तरह रैलीज़ होती है, सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ भी, दुनिया में भी जहाँ पे कश्मीरी मौजूद है, जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, वो इस दिन को मनाते हैं। दरअसल भारत की जो रेशा दवानियाँ है, जुल्म है, जबर है, कश्मीरियों को असल में ये पैगाम देना होता है कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आपके साथ है। और जब ये पाकिस्तान में दिन मनाया जाता है, इवन दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी मौजूद हैं, ये दिन मनाते हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी को पैगामात दिए जाते हैं, पिक्टोरियल वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं, फिर इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है, तो कितनी हौसला अफजाई होती है हमारे कश्मीर की। देखिए, पहले हमें देखना है कि जो कश्मीर और जो पाकिस्तान ये अलग अलग नहीं है। हम समझते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान जो है ये जिस्म और रूह के मानद हैं। हम ये भी समझते हैं ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये लाज़िम मलज़ूम है। उसकी बुनियादी वजह ये है, माजी में अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, यानी पाकिस्तान का जो अपना वजूद जो हुआ है वो 14 अगस्त 1947 में हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कि कश्मीरियों ने अपने आप को इसी पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है। कब किया है? 19 जुलाई 1947 को, यानी जो आबी गुज़र में सरदार इब्राहिम मरहूम के घर में एक करारदाद पास हुई है, जिसमें कश्मीरियों ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रखा है। तो इसलिए ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया इट इज़ अ जुगुलर वेन, शहरग, ये ऐसे उन्होंने नहीं कहा है। यानी ये वक्त ने भी साबित कर दिया कि ये जो पाकिस्तान के लिए ये शहरग है। इसलिए जो हम देखते हैं मसले कश्मीर के हवाले से भी अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान इस मसले का एक फ़रीक है। पाकिस्तान का जो एक अपना एक किरदार है कश्मीरियों के हवाले से वो सबको अयान भी है। इसीलिए जो है पाकिस्तानी कौम जो है उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और ये मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं है।
اسی لیے جو کشمیری بھی ہے، جتنے وہ پاکستان کے جتنے بھی قومی دن ہیں، چاہے وہ 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، 25 دسمبر ہے یا کوئی اور دن ہے، تو کشمیری بھی اس کو اسی جذبے اور اسی محبت سے مناتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ نعرہ کہاں پہ لگتا ہے؟ جہاں 10 لاکھ کی فوج موجود ہے۔ بالکل آپ نے تو فرمایا، 10 لاکھ کی فوج سے ہی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ہر طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں، 10 لاکھ کی فوج ہے، پھر پولیس ہے ان کی، پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنسیا ہے، تقریباً یہ جا کے 16 لاکھ تک تعداد پہنچتی ہے۔ کس چیز کا خوف ہے بھارت کو جو ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہا؟ اتنی ساری کی ساری فورس لگا دی، سارا اپنے ریسورسز لگا دیا، لیکن اس کے باوجود اصل میں جو ہے بھارت کا جو قبضہ ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، یعنی میں زیادہ ہسٹری کی طرف نہیں جاؤں گا، کشمیروں کی لازوال قربانیاں کتنی ہیں، یعنی 88 سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں گے، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ کشمیروں کو شہید کیا گیا، یعنی ریاستی دہشت گردی، 8,000 سے زیادہ جو ہے یعنی حراستی قتل ہوئے ہیں۔ مولسٹیشن کی بات کروں گا 12,000 سے زیادہ ہے، اور بیواؤں کی بات کروں گا 23,000 سے زیادہ ہے۔ یعنی پھر آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو ہندوستان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اگر کشمیر کے حالات ٹھیک ہوئے تو آپ اپنے فوج کو کم کرو یا ان کو وہاں سے نکالو۔ بالکل ابھی انہوں نے اعلان کیا 30,000 فوج پھر جا رہی ہے بھارت کی، یعنی آلریڈی اتنی فوج وہاں لاکھوں میں موجود ہے، ابھی 30,000 پھر یہ وہاں پہ یعنی داخل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جہاں پہ وہاں پہ جو ہے قبضہ، وہ صرف اور صرف جو ہے جبرن قبضہ ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ ہے کہ کیا خوف ہے ہندوستان کو، یہی خوف ہے کہ کشمیر ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے وہ کیا کرتے، وہ ہمیشہ جو ہے یعنی اگر آپ بلیک لاز کی بھی وہاں پہ بات کریں گے، کتنے بلیک لاز ہیں جن پہ ان جو مجرم ہوتے ہیں یعنی جو فوجی ہوتے ہیں، تو ان کا کیا وہ امپینٹی دیتے ہیں۔ یعنی ستم ظریفی کی بات یہ دیکھ لیجئے، جو ان گناہوں جرائم میں وہاں پہ ملوث ہوتے ہیں، ان کو کیا ہونا چاہیے؟ ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لینا چاہیے، لیکن کشمیر میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر پروموشنز ہو رہے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر میڈلز دیے جاتے ہیں، اسے انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کشمیر کی۔ اس لیے جو یہ کشمیر کا یعنی ہندوستان کا جو خوف ہے، ڈر ہے، دیکھیں ظلم جبر وہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوج وہ وہاں داخل کر، لیکن جو کشمیر کے دلوں کے اندر جو ایک جذبہ ہے آزادی کا، وہ تو نہیں نکال سکتے۔ اور ہندوستان کی جو اصل فرسٹریشن ہے، جو دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے ظلم اور جبر کے باوجود بھی یہ ہٹے نہیں اپنے نعرے سے، اور دوسرا ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت کم نہیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کر رہے، یہ بھی اصل میں ہندوستان کی فرسٹریشن اور خوف ہے۔ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ جیسے کہ بلیک لاز ہیں ان کے، جس میں اوپا ہے، فسکا ہے، پھر پی ایس اے ہے، حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا، لیکن عوام کی سیکیورٹی کا ہی انہوں نے ایک ایسا باب رقم کیا کہ بدقسمتی سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرح کا اوچھات کنڈا استعمال کیا خواتین کی، جیسے آپ نے بے حرمتی کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو بین الاقوامی برادری خاص طور پر وہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ ہر دفعہ تو وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں جانوروں پر بھی، لیکن یہاں پر جو بچے ہیں ان پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پر خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور اسے باقاعدہ طور پہ لیگلائز قرار دیا گیا ہے کہ ان کی فورسز جو مرضی کریں، کوئی پوچھگچھ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، آپ نے عوام کا لفظ بتایا، پہلے یہ دیکھنا ہے کیونکہ ہندوستانی جو ہے کشمیر کو اپنا عوام نہیں سمجھتی ہے۔ یہ جو بلیک لاز جس میں وہ اضافہ کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ مولسٹیشن کو وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کریں گے، جہاں آپ یہ جو ہے ان کا ہے یعنی جس حوالے سے ہماری پوری جو قیادت ہے یعنی بند ہے، جس کو NIA کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ بند ہے، یہ بھی ایک وہاں پہ لا ہے۔ تو وہ یہ جو لاز ہے یہ کیوں ہے وہاں پہ؟ یعنی یہ صرف اس لیے ہے کہ کشمیری عوام کو کچلا جائے، کشمیری عوام سے پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے۔ یہاں تک آپ نے بات کی ہے بین الاقوامی برادری کی، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کیا جو کشمیری لڑ رہے ہیں یا جو آواز اٹھا رہے ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہوا میں بات کرے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیجئے ستم ظریفی، یہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے کون گیا ہے اقوام متحدہ یہ قرارداد لے کے؟ بے شک، یعنی اٹ واز اٹ سیلف انڈیا، جن کے اس وقت کے آنجاری جو پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، اس نے اقوام متحدہ میں بھی وعدہ کیا، اس نے پھر سری نگر کے لال چوک بھی گواہ ہے، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ دہلی میں اس وعدے کو دہرایا۔ کیا کہا گیا کہ فائنل جو یعنی اس کا فیصلہ ہوگا وہ کشمیری عوام کی رائے کے مطابق ہوگا۔ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے، ایک تو بھارت اپنے وعدوں سے مکر گیا ہے، دوسرے نے بھارت نے مزید قبضہ کرنے کے لیے
اور یعنی کیونکہ بات ادھر دوسری طرف چلی جائے گی اور ہتھ کنڈے ادھر استعمال کیے ہیں. اب بین الاقوامی برادری کو کیا کرنا چاہیے؟ جو میں پہلے بات کرنا چاہیے، یعنی اس کا مطلب ہے کشمیر کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھارت اور کشمیریوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ صرف پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل یہ جو کنفلکٹ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. یعنی اس لیے ہم دیکھتے ہیں وہاں تک اب جو کردار کا آپ نے بات کی ہے بین الاقوامی برادری کا، آپ دیکھ لیجئے جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹیں آئی ہیں، 2018 میں بھی آئی ہے جون میں، پھر جولائی میں 2019 میں بھی آیا. کیا کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے. پھر ہم اگر سلامتی کونسل کی قراردادوں کو دیکھیں گے، 18 سے زیادہ قراردادیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاس ہوئی ہے. اور جو بھارت کا وہاں پہ یہ جو جابرانہ قبضہ ہے ہونا کیا چاہیے؟ اگر یہ سب چیزیں وائلیٹ ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ، جو بھارت کا سٹیپ بارن سٹینڈ ہے جس طرح وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا جو انہوں نے اپنا ایک یعنی یونیورسل ڈیکلریشن جو ہیومن رائٹس ہے اس میں کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں کہ اس میں لکھا کہ انسان جو ہے بارن جو ہے وہ فری ہوا ہے، کس کہاں پہ میڈیا کے حوالے سے آزادی ہوگی، ایون جب جنگ بھی آپس میں ہوگا اس وقت بھی کیا اصول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس کو ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کو لیں گے، ایک ایک آرٹیکل کو آپ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر میں ایک ایک آرٹیکل جو ہے وائلیٹ ہو رہا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، پھر ہم اسی چیز پہ آ جاتے ہیں جو یہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹس ہوتے ہیں، جیو اکنامیکل انٹرسٹس جو آڑے آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر اس طرح ایکشن نہیں لیتے ہیں. حالانکہ جو آئین ہے اس میں تو پیریٹی کی بات کی جاتی ہے، اس میں تو اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے، اس میں تو مظلوم کے ساتھ آواز ملانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن ایسا انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہو رہا نا. یعنی ہم اگر دوسرے الفاظ میں کہیں گے یعنی وہاں پہ دوہرا معیار ہے. یہ آپ اس کا نام کیا دیکھیں، اس کو ہم انفارچونیٹ نام دیں گے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے بات کی ان کے آئین کی. پہلے تو یہ ہے کہ بھارت ایک تو جبرن انہوں نے کوشش کی آئین کا حصہ بنانے کی. 60s میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آرٹیکل 370 35A باقاعدہ طور پہ انٹروڈیوس کیا اپنے آئین میں کہ جی یہ ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا. پھر اب 5 اگست 2019 میں اسی آئین کی وہ شکیں انہوں نے ختم کر دی 370 35A اور اسپیشل سٹیٹس بھی ختم کر دیا. یہ جو آئینی بارہا انہوں نے خلاف ورزیاں کی اپنے ہی آئین میں، کبھی شامل کر لیا کبھی نکال دیا، اس کے کیا اثرات ہیں کشمیر میں؟ دیکھیے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بھارت کی یہ جو ریشہ دوانیاں ہیں یا بھارت کی یہ جو مینٹلٹی ہے یا بھارت کی جو چانکیا کا یہ جو یہ پالیسیز ہوتی ہے، مطلب اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو وعدہ کرتا ہے وہ نبھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے یہ بھروسہ والا ملک نہیں ہے. کشمیر میں آپ دیکھیے کیونکہ 35A کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی مہاراجہ کے وقت سے چلی آ رہی تھی نا، کہ کوئی غیر ریاستی باشندہ وہاں پہ نا کوئی بھی زمین نہیں خرید سکتا ہے کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے. یہ جو 370 آرٹیکل بھی دیا گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا نا، یہ اس وقت جو انہوں نے جب شیخ عبداللہ وغیرہ کو اپنے اس جال میں یعنی پھنسایا ہے، یا وہ جو کیونکہ وقت نے وہ ثابت کر دیا چیزیں، تو انہوں نے کہا آپ کے لیے خصوصی حیثیت ہے. کشمیریوں کے اصل میں جدوجہد ہے وہ نہ خصوصی حیثیت کی ہے نہ وہ 335A ہے. اصل میں ہماری جو جدوجہد ہے، آواز ہے، نعرہ ہے، وہ آزادی کا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہاں سے آپ کو یہاں سے بھی اندازہ ہوگا کہ جو انہوں نے خود ہی اپنے آئین میں ایک چیز رکھی تھی، یعنی اس کو بھی انہوں نے وائلیٹ کر دیا. انٹرنیشنل جہاں پہ لاز ہے یا یہ کیونکہ اقوام متحدہ میں ہمارا مسئلہ ہے، اس کو بھی کسی اس میں نہیں لایا ہے. تو پھر جو یہ خصوصی حیثیت جو اس نے دی ہے، یعنی ہماری خصوصی حیثیت میں کیا تھا، جھنڈا جو اپنا کشمیریوں کا تھا، یہ اسمبلی اپنی ہوتی تھی اور اختیارات اپنے ہوتے. یہ جو 3 چیزیں تھیں وہ انڈیا کے ساتھ منسلک تھی، باقی سب کشمیریوں کا تھا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ چیز بھی برداشت نہیں کی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب 5 اگست 2019 کا انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، پہلے تو انہوں نے مہینوں کا وہاں پہ کریک ڈاؤن لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، پابندی لگائی ہے. اس وقت بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام کمیونیکیشن بلاک مطلب بالکل وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ختم کیا ہے. تو پھر یہ جو خصوصی حیثیت تھی جو بھارت نے خود اپنے آئین میں دی تھی، اس کو بھی اس نے ختم کیا ہے، اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ جو یہ جو 2 قومی نظریہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا ہے، وہ وقت نے ثابت کر دیا بالکل صحیح تھا. ورنہ اس کو کیا کہتے تھے، اس کے کہتے تھے بھائی چارے کا ایمبیسڈر، ٹھیک ہے، جو قائد اعظم تھا. پھر انہوں نے یہ
کیوں پیش کیا؟ جب انہوں نے ان کے ساتھ رہ کے ان کی مینٹلٹی دیکھی ہے، ان کا اندرون دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کا اپنا ایک الگ دیش ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو دو قومی نظریہ ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں، ہم تو اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کٹ پتلی لوگ وقتاً فوقتاً استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس وقت جو ہے فاروق عبداللہ وہ بھی وزیر اعلیٰ وہاں کا رہا ہے، عمر عبداللہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بھی ہے کٹ پتلی، محبوبہ مفتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب انہوں نے 5 اگست کا اقدام کیا تو ان سب کو انہوں نے گرفتار کیا، ہاؤس اریسٹ کیا۔ پھر آپ اٹھائے ان کے بیانات، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم کا جو اس وقت بات تھی انہوں نے سچ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ یعنی بھارت جو ہے اپنے ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بالکل، اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ شیخ صاحب، آپ کے خیال میں کون کون سے ڈیموگرافک چینجز اب کی گئی ہیں؟ خاص طور پہ معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، فصلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں پہ سڑکیں جو تھیں پہاڑ تک تراش دیے گئے اپنے وہاں پر نقل مکانی کرنے کے لیے تمام ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے لیے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب تک وہاں پر کون کون سی ڈیموگرافک چینجز ہو گئی ہیں، اور آپ کے خیال میں یہ کرنے سے کوئی کامیابی ملے گی؟ دیکھیے پریکٹیکلی انہوں نے ڈیموگرافک چینج جو ہے نا وہ وہاں پہ عملائے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے اس وجہ سے، کیونکہ دیکھیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، کن کو فیصلہ کرنا ہے؟ جو وہاں کے باشندے ہیں۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ڈیموگرافک چینجز انہوں نے کیے، یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں، یعنی لاکھوں اسٹیٹ سبجیکٹس ابھی تک اجرا کی گئی ہے۔ صحیح۔ کن کو کی گئی ہے؟ غیر ریاستی باشندوں کو۔ کچھ اب وہ کشمیر سے باہر ہے لیکن بن گئے وہ شہری، ان کو شہریت ان کو ملی ہے، کچھ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک پلاننگ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آبادی کے تناسب کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا، صحیح۔ یہاں سے ایک بات یہ ہے، اقوام متحدہ میں ہماری قرارداد ہے، ہم کہتے ہیں کہ یو این کی جو ہے یعنی امپلیمنٹیشن آف یو این ریزولوشنز ہونی چاہیے۔ کل یہ بھی ہو سکتا ہے بھارت کہے گا آئیے نا ہم ریزولوشن کر رہا ہے، یہ نا جو ہوئی ہے ہم تیار ہے رائے دہی کرانے کے لیے، آ جائے۔ وہاں جب ووٹ ڈالیں گے کون ڈالیں گے؟ وہ کشمیری نہیں ہوں گے، بے شک، وہ وہی غیر ریاستی باشندے ہوں گے۔ تو اس لیے وہ ایک منظم سازش کے تحت انہوں نے یہ جو نا یہ آگے بڑھا ہے اس پروگرام کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے، ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بالکل وہاں پہ بند ہے، چوک ہے۔ یعنی میرا جو لیڈر ہے اپنا، سب میرے لیڈر ہے، میں اپنے چیئرمین جو ہے اس وقت مسرت عالم بٹ صاحب، ان کی ہے وہاں پہ مسلم لیگ، وہ بھی بین ہے، جماعت اسلامی بین ہے، جے کے ایل ایف بین ہے، پیپلز لیگ شبیر احمد شاہ صاحب کی، یعنی پیپلز لیگ بھی بین ہے، ڈیموکریٹک جو فریڈم پارٹی ہے شبیر احمد شاہ صاحب کی وہ بھی بین ہے، تو اور بھی آرگنائزیشن کو جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے یعنی وہ بھی ابھی اس وقت وہاں پہ بین ہے۔ اس کے بعد کیا انہوں نے کیا؟ یہ بہت ظلم ہے وہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے جو یہ پراپرٹی ہے نا اس کو اٹیچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کی اپنی پراپرٹی ہے، کوئی بھی بہانہ دے کے ان کا بھائی یعنی یہ موومنٹ میں ہے، کوئی اور موومنٹ میں ہے، یعنی کشمیر کی جو ہے نا یہ ایک انڈیجنس تحریک ہے، اس کو پہلے سمجھنا، یہ 2-4 بندوں کی تحریک نہیں ہے، یہ ایک عوامی تحریک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب سے یہ 88 میں تحریک شروع ہوئی ہے، کیونکہ 2019 کے بعد انہوں نے بہت ہی زیادہ اپنا یہ ظلم جبر شروع کیا ہے، تو آپ دیکھتے تھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے، کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹس ہوتے تھے ہندوستان کے خلاف، ٹھیک ہے نا، جو ان کی فرسٹریشن بھی ہوئی تھی۔ یعنی اب ان پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہمارا ایک یعنی جو لوکل لوگ تھے جو ان ڈپارٹمنٹس میں آتے تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ ان کو مسلمانوں کو پیچھے رکھا ہے۔ یعنی اس وقت اگر میں آپ کو کہوں گا کہ وہاں پہ ہمارا دین جو ہے خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، وہ غلط نہیں ہوگا۔ وہاں پہ اب جو اور کیا انہوں نے کیا جو کوئی پلیسز تھے مسلمانوں کے نام سے انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کے آہستہ آہستہ نام چینج کر رہے۔ اب جو اس وقت زیادہ اور صورتحال خطرناک ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ 100 سال پہلے، کتنے ہزار سال پہلے یہاں پہ نا جو کھدائی کرنا انہوں نے شروع کیا، جس طرح بابری مسجد کو کیا بوگس کر کے نا، کہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ مندر تھے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو ہمارا تشخص ہے، اسلامی تشخص ہے، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، بحیروی کو عام کیا جا رہا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ، منشیات کو عام کیا جا رہا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ۔ یعنی ہندوستان نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ظلم اور جبر اور یہ نا فورس کے ذریعے سے تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کی نسل کشی کی جائے، اب کیا کیا جائے؟ ان کے ذہن کو تبدیل کیا جائے، ایسے ماحول بنایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کیا جائے؟ ان سے ایمان ہی چھین لیا جائے۔ جب ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پھر بندہ کس طرح کہے گا کہ یار
یہاں پہ پاکستان ہونا چاہیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے یا اسلام کے لیے کوئی بات ہونی چاہیے. اس لیے بہت الارمنگ ہے یہ بہت الارمنگ ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت جو کشمیر ہے یہ یعنی یہ لیونگ ہیل ہے, غلط نہیں ہوگا. ایک بڑا جیل خانہ ہے, غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسے تذکرہ کیا جیل خانہ سے, اس وقت وہاں پر جو بھی آواز اٹھا رہا ہے وہ بے شک جرنلسٹ ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, یا اس کے علاوہ وہاں پر مصنف ہیں, لکھنے والے ہیں, کوئی بھی ہے, ایون تمام حریت قیادت, انہیں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اللیگل ان کے اوپر مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی, اور پھر کسی کا بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ ہیں, اور بدنام زمانہ جیلوں میں جو مین قیادت ہے اسے ڈالا گیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں آپ نے بدنام زمانہ جیل کی وہ ہے تہار جیل. جی ابھی میں نے اپنے مسرت عالم کیونکہ میں بات کرنا چاہتا, اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا. مسرت عالم بٹ صاحب جو چیئرمین ہیں, میری قائد ہے شبیر احمد شاہ صاحب, میرے قائد ہے یاسین ملک صاحب, وہ بھی وہاں پہ ہے, مشتاق الاسلام صاحب ہے, نعیم خان صاحب ہے, وہ بھی ادھر ہے, حیات صاحب ہے, یعنی احد صاحب ہے, یعنی ڈاکٹر حمید فیاض صاحب ہے, قاسم پختو صاحب ہے, مطلب 30-35 سال سے وہاں بند ہے. وہ آسیہ باجی کا میاں ہے. پھر ان کی جو اہلیہ ہے مطلب آسیہ باجی ہے, ناہید ہے, فہمیدہ مرزا صاحبہ ہے, اور بھی جو ہے 32 ہماری خواتین ہیں وہ بھی بند ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو ہمارے یہ تو چوٹی کے جو ہمارے قائدین ہیں وہ بند ہیں. پھر اگر کوئی باہر ہے تو وہ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے. آپ کو دیکھا میرویس صاحب کو انہوں نے کتنے عرصے تک جمعہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا ہے. تو یعنی ہماری جو پوری قیادت, یہ جو نوجوان ہے وہ قید خانے میں اس وقت بند ہے. اور ان پہ الزام کیا ہے؟ کوئی بھی الزام نہیں, وہ آزادی کی بات کرتے ہیں. یہی جو میں نے آپ کو NIA بتایا ہے, کوئی منی لانڈرنگ کا کہہ رہے, کوئی کچھ, جو بھی الزام, کیونکہ ہندوستان کی اپنی جو بھی ان کو وہ چاہے گا وہ وہاں پہ یعنی کر سکتا ہے. اس لیے جو آپ نے یہ بات کی نا قیدوں کی, یعنی جیلوں کی, اور پھر آپ دیکھ لیے وہ کس تک اب انصاف وہ جیل عدالتوں تک پہنچا ہی نہیں جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اب انجینئرڈ وہاں پہ کیا جائے ہے عدلیہ کو بھی. یعنی اگر میں کہوں گا ہماری جو ایک تو ہم ریاستی دہشت گردی فیس کر رہے, جو آپ کو میں نے تعداد بتایا, پھر اگر میں کہوں گا عدلیہ کی دہشت گردی فیس کرے, غلط نہیں ہوگا. افضل گورو کو جب پھانسی دی گئی تو انہوں نے کہا کلیکٹیو کانسیس کو مد نظر رکھ کے ہندوستان کے ہم نے اس کو پھانسی پہ چڑھا. یہ جو میرے قائد یاسین ملک صاحب جو اس وقت ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ کیا جرم اور کس طرح وہ اس کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے نت نئے بہانے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح عدلیہ کے تھرو بہت سارے اور بھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. پھر اگر ہم اقتصادی بات بھی کریں گے, اقتصادی دہشت گردی, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ہمیں کس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, کس طرح ان ایمپلائمنٹ وہاں پہ نا مسلمانوں کو یعنی نوکریوں سے بے دخل کر کے غیر کشمیروں کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور جو نوکری کر رہے ہیں ان کو کس طرح نکالا جا رہا ہے, ایک بہانہ کر کے دوسرا بہانہ کر کے. اس لیے جو کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ہر لحاظ سے کرٹیکل. شیخ صاحب یہ بھی جانیں گے پاکستان کے کردار کو ہمارے کشمیری بہن بھائی کیسے دیکھتے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اپنا فرض نبھانے کی کہ سیاسی, سفارتی اور اخلاقی طور پر ہم دنیا بھر میں مقدمہ لڑتے رہیں. دیکھیں ایک ہی ملک ہے, مملکت خدا داد پاکستان. یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو کشمیریوں کے بیک پہ ہیں, جو ان کی آواز میں آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کشمیریوں اور پاکستانی عوام کی جو ہے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکتی ہیں. بے شک. حکمران تو بدلتے رہتے ہیں, کسی وقت ہمیں گلا بھی کسی کے ساتھ ہوگا, حکمران نے حکومت کے لیے, لیکن عوام کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ کشمیر جو پاکستان میں نے آپ کو بتایا یہ عوامی جو رشتہ ہے, تو مطلب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے جو آپ بھی آج دیکھتے ہیں 5 فروری کے حوالے سے یہ جو پروگرامز ہیں پورے پاکستان میں اس وقت یہ ہے, ایمبیسی جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور بھی جہاں پہ پاکستانی لوگ رہتے ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں. تو اس لیے جو ہے پاکستان کی یہ جو مدد ہے ہمیں, ہم اس کے ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہے, کشمیری سمجھتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کے جو قومی دن ہیں وہ کشمیری بھی اسی طرح مناتے ہیں. اور یہاں پہ جب جاوید میاداد صاحب چھکا مارتا ہے تو خوشی تو وہاں پہ ہوتی ہے, اور جب وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ہندوستان سے پہلا گول کھاتی ہے پھر وہ 6 گول کرتی ہے, وہاں ہمارے بندے فوت ہوتے ہیں. اور یہ ایک ریئلٹی ہے, اس کو کوئی یہ نہیں ہے. اور ابھی بھی جب میچز جیتتے ہیں پاکستان تو وہاں پر آتش بازی اسی طرح وہاں پہ یعنی خوشی اور یہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو یہ جو پاکستان کی جو کشمیریوں کے ساتھ محبت ہے, یہ دو طرفہ محبت ہے. کشمیری بھی پاکستانیوں کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی تا قیامت. شیخ صاحب آخر میں آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے جو اس وقت سامعین اور ناظرین ہیں ان کے لیے یوم یکجہتی کشمیر کے دیکھیں میں پہلے گزارش کروں گا, یہ آزادی جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اس کی پلیز قدر کر لیجئے. ٹھیک ہے نا. کسی وقت آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بھی
پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آزادی جو ہے، کیونکہ یہ جو آزادی کیا ہے یہ آپ ہمیں بتائے اور آپ ہندوستان کے اقلیتوں کو بھی بتائے جس طرح وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس لیے اس آزادی کی قدر کرنی ہے۔ دوسرا میں اپنے کشمیری عوام کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی یہ جو لازوال قربانیاں ہیں یہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یہ جو سختی کے ساتھ ساتھ جو ہے آسانیاں ہیں، انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں ہم کشمیریوں پہ اس وقت بہت بڑی سختیاں ہیں، بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن وہ دور نہیں جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ عبد المتین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کی قیمتی آراء کا بھی شکریہ، اور آپ نے جو پیغامات دیے بہت خوبصورت پیغامات تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور سامعین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد المتین صاحب جو کہ کل جماعت حریت کانفرنس کے سرکردہ رہنما بھی ہیں اور چیئرمین کل جماعت حریت کانفرنس مسرت عالم بٹ کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے حوالے سے ایک توانا آواز ہیں، اور تذکرہ کرے تھے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، جو پاکستان ہمیشہ سے اپنا فرض نبھاتا آیا ہے۔ الحمدللہ آگے بھی ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے اور دنیا کو باور کراتے رہیں گے کہ ان مظالم کو بند ہونا چاہیے۔ 8 دہائیاں ہونے کو ہیں، بہت ظلم ڈھا لیا، بہت سہ لیا ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے، بہت ماؤں نے اپنی عزتیں لٹا دی، بہت بہنوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، اپنے گھر اجاڑ دیے، بہت بچے وہاں پر یتیم ہو گئے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا ظلم انہوں نے روا رکھا، اور اب نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نئے نئے طریقوں سے، پیلٹ گنز کے ذریعے، اور جیسا کہ تذکرہ کیا کہ منشیات کو وہاں پر سرعام فروخت کیا جا رہا ہے، اور صرف یہ وجہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی نوجوان نسل کو تباہ کیا جائے، تاکہ ان کے اندر سے یہ جو کشمیر اور پاکستان کا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ محبت ہے، یہ نکل سکے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آگے بھی ناکام رہے گا، اور یہ آواز ہم آگے بھی بلند کرتے رہیں گے اور دنیا کے باور کرائیں گے جب تک کہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ جو کہ آپ سماعت فرما رہے تھے پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل ریڈیو پاکستان کے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے عبد المتین شیخ صاحب۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اہم موضوع پر، نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔